29वें पारे की तिलावत की गई। सबसे पहले सूरह मुल्क की इब्तिदा ही अल्लाह की अज़मत के इजहार से की गई है। बड़ी ही अजीम और बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में इस कायनात की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी ताकि इम्तिहान ले कि तुम में से कौन सबसे अच्छे आमाल वाला बनता है। काफिरों पर अज़ाब की कैफियत बयान करते हुए फ़रमाया, जिन्होंने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है जो बुरा ठिकाना है। जब उसमें फेंके जाएंगे दहाड़ने की आवाज़ सुनेंगे, वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गज़ब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई गिरोह डाला जाएगा उससे दरोगा पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, आया था मगर हमने उसे झुटला दिया और कह दिया कि खुदा ने कुछ नहीं उतारा, तुम ही लोग भटके हुए हो। ये भी कहेंगे कि काश अगर हम सुनते समझते तो इस तरह जहन्नमी न होते। इस तरह वो अपने कसूर का एतराफ़ कर लेंगे। लानत है दोज़खियों पर। रहे वो लोग जो अनदेखे खुदा से डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। तुम चुपके से बात करो या बुलंद आवाज़ से, अल्लाह के लिए बराबर है। वो तो दिलों के भेद तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया? वो तो बहुत ही बारीक भी और बाखबर है। नाफरमानों को ललकारा है, क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि अब तुम्हें ज़मीन में धंसाने और आसमान से पथराव करने वाला अज़ाब नहीं आ सकता? बताओ, तुम्हारे पास वो कौन सा लश्कर है जो खुदाए रहमान के मुकाबला में तुम्हारी मदद कर सके? बताओ, वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे सके अगर वो अपनी रोज़ी रोक ले? उनसे पूछो, अगर तुम्हारा ये पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए ये साफ़ शफ़ाफ़ पानी निकाल कर लाए? कह दो, वो रहमान है, हम उस पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। तुम अनक़रीब जान लोगे कि खुली हुई गुमराही में कौन है। सूरह क़लम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आपकी लाई हुई किताब और आपके आला किरदार का मुआजना कुरैश के फासिक लीडरों के किरदार से करके ये दिखाया है कि वो वक्त दूर नहीं जब मुवाफ़िक़ व मुखालिफ दोनों पर वाज़े हो जाएगा कि किन की बागडोर फितना में पड़े हुए लीडरों के हाथों में है जो उनको तबाही के रास्ते पर लिए जा रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हिदायत के रास्ता पर हैं और वही फ़लाह पाने वाले बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गवाही दी कि आप एक आला किरदार पर हैं, और कुरैश का किरदार बताया कि ये लोग झूठी कस्में खाने वाले, जलील, इशाराबाज, नेकियों से रोकने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले, लोगों का हक़ मारने वाले, संग दिल और सेखीबाज हैं। और ये सब इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें माल और औलाद अता कर दी है। इस मौका पर एक बाग़ वालों की मिसाल देकर समझाया है कि इस धोखे में न रहो कि अब तुम्हारे ऐश में कोई खलल डालने वाला नहीं। जिस खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बख्शा है उसके अख्तियार में है कि वो उसको छीन ले। आखिरत के अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाते हुए सवाल किया गया कि आखिर उन्होंने खुदा को इतना बेइंसाफ़ कैसे समझ रखा है कि वो नेकों और बदों में कोई फ़र्क नहीं करेगा। साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आज जो बातें ये लोग बना रहे हैं उनका गम न कीजिए, सब्र के साथ अपने रब के फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए और इस तरह की जल्दी दिखाने से बचिए जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुब्तला हो गए थे और उन्हें आजमाइश से गुज़रना पड़ा था। सूरह हाक़्क़ा में रसूलों की दावत को झुटलाने वालों का अंजाम बताते हुए क़यामत की हौलनाक तस्वीर खींची गई है। फरमाया, याद रखो जब सूर में एक ही फूंक मारी जाएगी और पहाड़ों को उठाकर एक बार में पाश पाश कर दिया जाएगा, तो उस दिन तुम्हारी पेशी होगी और तुम्हारी कोई बात भी ढकी छुपी नहीं रहेगी। बस पेशी के दिन जिसे दाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा उसकी खुशी का कोई ठिकाना न होगा, और जिसे बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा वो हसरत से मौत मांग रहा होगा। आवाज़ आएगी कि इसको पकड़ो, इसकी गर्दन में तोक डालो, इसको जहन्नम में झोंक दो और एक ज़ंजीर में जिसकी लंबाई 70 हाथ है जकड़ दो। ये वो है जो खुदाए अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था
اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اعمال نامہ دیے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا گویا یہ اس کے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جانا ہی اس کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہوگی۔ کیسا نعرہ لگائے گا وہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے سورہ حاقہ کے اندر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں اگر ہمارا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارا رزلٹ، لے کر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ ایسے ہی جب اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں مل جائے گا تو وہ شخص بھی ایک نعرہ لگائے گا۔ وہ نعرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی کا یہاں پر نقل کیا، ہاؤم اقرؤوا، ہاں، ایسا زور سے وہ پکارے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ وہیں پر سمجھ جائے گا کہ اب تو خیر نہیں ہے، اور وہ اپنا اعمال نامہ چھپاتے ہوئے پھرے گا، کسی کو دکھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے جا کر کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وہ افسوس کرے گا کہ ہاں یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کاش یہ مجھے ملی ہی نہ ہوتی، مجھے میرا حساب پتہ ہی نہ ہوتا۔ جب بھی دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ میرا اعمال نامہ مجھے دائنے ہاتھ میں سونپا جائے، دائنے ہاتھ میں ملے مجھے۔ سورہ المعارج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ بہت تنگ نظر والے لوگ ہیں، اس وقت خدا نے ان کو جو ڈھیل دی ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، ذرا پکڑ میں آ جائیں تو ساری شیخی بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبہ کو جو ان کا مددگار رہا ہے اور تمام اہل زمین کو بدلہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ جب آخرت میں جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، یود المجرم، مجرم کہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا کلا، کہ اس دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، جس کے لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کمائی کی آخری پونجی تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے ہماری اولاد یا ہماری بیوی بچوں کے اوپر تو ہم اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہیں، بس بچے کی جان بچ جائے، بیوی ہماری بچ جائے۔ ایسے قریب ترین لوگوں کو وہاں پر عذاب دیکھ کر ہم اور آپ، یہ کسی کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے یہ بات، یہ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں، کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہی جا رہی ہے، ہم اور آپ اس کے مخاطب ہیں۔ جب آخرت میں جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ہم آج جس اولاد کے لیے اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اسی اولاد کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈالو اور میری جان چھوڑو۔ تو ایسا وقت نہ آئے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں کہ اللہ یہ جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ ہم اور یہ نازک جلد ہماری اور آپ کی جو چند سیکنڈ اپنی ہتھیلی پر ایک انگارہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گی؟ ذرا سوچ کر تصور میں لا کر تو دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تو آگ کے ستون ہوں گے جس میں باندھ دیا جائے گا اس کو، روح کانپ جاتی ہے سوچ کر۔ جہاں ان کو کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا؟ اسی سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، باندھا جائے گا، زنجیروں سے جکڑا جائے گا، جس کی تشبیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے کہ 70 ہاتھ کی زنجیریں ہوں گی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیوں ایسا کیا جائے گا؟ کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اکساتا بھی نہیں تھا اور کھلاتا بھی نہیں تھا۔
ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ یہ غسلین کیا ہے؟ یہ جو دوزخی ہوں گے نا، ان کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ہوگا، یہ ہوگی جہنمیوں کی غذا، جس کو ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں تو گھن آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر مریضوں کے جسم سے نکلا ہوا خون پیپ دیکھ لیتے ہیں جو 1-1 لیٹر نکلتا ہے، جب کبھی ایسے بڑے پھوڑے ان سے نکل جاتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں زمین پر اس دنیا کے اندر۔ وہ جہنمیوں کی خون اور پیپ ہوگی جو ان کی غذا ہوگی۔ تصور میں لائیں ذرا، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ تیار پا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ برداشت کر سکیں گے ایک لمحے کے لیے؟ نہیں۔ تو پھر ایسے اعمال ہمیں کرنا ہوگا کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے، ایسے عذاب سے ہمیں بچا لے، دائیں ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ ملے، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبہ کو جو ان کا مددگار رہا ہے، اور تمام اہل زمین کو بدلہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو گوشت پوست جلا کر رکھ دے گی۔ جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اسے اپنی طرف بلائے گی۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر اس برائی سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں دنیا جہان کی برائیوں سے بچاتی ہے، جو ہمیں دنیا جہان کی برائیوں سے بچاتی ہے، مگر وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مستحقین کا مقرر حق ہے، قیامت کو برحق مانتے ہیں، رب کے عذاب سے تھراتے ہیں، کیونکہ خدا کا عذاب بے خوفی کی چیز نہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور بادیوں کے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو بیویوں اور بادیوں سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں۔ نیک لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں سچائی پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ سورہ نوح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی سورہ میں تلقین کیے ہوئے صبر کے لیے نمونہ کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے طویل ترین عرصہ تک یعنی 950 برس صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی، اور اتنے طویل صبر اور انتظار کے بعد ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس طرح داعیان حق کو بتایا گیا کہ اپنی منزل، اپنی آخری منزل کے لیے صبر و انتظار کے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ جلد بازوں کی جلد بازی اور طعن و تشنیع کے باوجود ان کو اگرچہ ایک طویل مدت تک ڈھیل دیتا ہے، مگر بالآخر ایک روز پکڑ لیتا ہے تو کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کی ہدایت کی پابندی دنیا میں بھی خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی ایک اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کی ہدایت کی پابندی دنیا میں بھی خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی قوم کی بہت بڑی تعداد نے ان کی نافرمانی کی، مذاق اڑایا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کی گمراہی میں اضافہ کیا۔ پس ایک دن وہ اپنے گناہوں کی سزا میں پانی کے طوفان میں غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اس وقت کوئی بھی ان کے کام نہ آیا جنہیں وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے۔ سورہ جن میں قریش کو غیرت دلائی گئی کہ جنات جو قرآن کے براہ راست مخاطب ہیں، وہ جب راستہ چلتے اس کو سن لیتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اسے پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ خاص تمہارے لیے اسے اتارا جا رہا ہے، اور اس کی برکتوں سے نوازنے کے لیے خدا کا رسول دن رات ایک کیے دے رہا ہے، مگر تمہاری بدبختی کہ اس کی طرف دھیان دینا تو درکنار، تم الٹے اس کے دشمن بن گئے ہو۔ یہ سورہ جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو نخلہ کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ جو ہے قرآن کی تلاوت، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
ایک جنوں کا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جو ہے جب قرآن کی تلاوت سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اس صورت کے اندر قریش کو غیرت دلائی گئی ہے کہ جن تو جو ہے راہ چلتے انہوں نے قرآن سن لیا اور وہ اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے لگے۔ ایک تم ہو کہ تمہارے اپنے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن تم جو ہے اس سے پیٹھ پھیرے جا رہے ہو، منہ موڑے جا رہے ہو، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سورہ مزمل اور مدثر دونوں صورتوں کی ابتدا اے چادر میں لپٹنے والے اور چادر لپیٹے رکھنے والے سے کی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق خدا کے لیے بے انتہا رحیم و شفیق اور اپنے رب کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کے معاملہ میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جان توڑ کوششوں کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنی ان سے بڑھتی جا رہی ہے تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں انہی کے کام میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور یہ فکر ان کو بہت غمزدہ کر دیتی ہے، اور وہ چادر میں سمٹ کر اپنے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اندر ہی اندر کوتاہیوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مزمل میں چادر اوڑھنے والے کے پیارے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اس حالت سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت اللہ کے حضور قیام کا اہتمام کرو، اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، اس سے دل کو ٹھہراؤ ملے گا اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی اور آگے کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تو اللہ تبارک یہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع بالکل آپ کے نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوا، اور دوسرا رکوع تقریباً 12 مہینے کے بعد نازل ہوتا ہے، جس میں اللہ پہلے رکوع میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس میں تعاون کے لیے، مدد کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوا کریں، رات میں آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، اس سے تعاون ملے گا، مدد ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم تمام لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک دم آپ اللہ کی جو صفت ہے، صفت رحمانیت، اس کا استعمال کیا ہے کہ میرے بندو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو، تھوڑا سا پڑھ لیا کرو۔ ارے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اس کو آپ پڑھیں اور ذرا سوچیں کہ بس پڑھ لیا کرو تھوڑا سا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے، کچھ مسافر ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے، تو بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ پہلے رکوع میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھی رات کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ دوسرے رکوع میں یہ کہا جا رہا ہے تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، بس پڑھ لیا کرو، لیکن قرآن سے اجتناب نہ برتو، منہ نہ موڑو اس سے، تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، لیکن پڑھ لیا کرو ضرور۔ ہم اور آپ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا جو بند کر کے رکھیں گے تو کتنے تو ایسے ہوں گے جو پھر رمضان شروع ہوگا تبھی قرآن کھلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ روز پڑھو، بھلے سے تھوڑا پڑھو لیکن پڑھ لیا کرو۔ سورہ مدثر میں بھی اسی لقب سے پکار کر ہدایت کی کہ بس چادر اتار پھینکو اور لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھو اور اپنی جد و جہد جاری رکھو، مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ اور ایک نقشہ کھینچا یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ایک مکالمہ، بات چیت، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیں گے جنتیوں کو، جنتی ان کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، ایسے وہاں بھی پہچانیں گے، وہ دیکھیں گے ارے یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، روز بات چیت ہوتی تھی، ملتے جلتے تھے، آج کیا ہو گیا کہ ہم جنت میں ہیں اور یہ جہنم میں چلے گئے؟ وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ پہلا جواب ان کا، پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کا۔
کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ذرا سوچیں ہم اور آپ کتنے % لوگ ہیں ایسے جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ 4 5 10 6 5 تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، 5% تک لوگ نہیں پہنچ پائیں گے جو ہر روز 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیتے ہیں۔ جہنمیوں کا پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، کہ جو باتیں بنانے والے لوگ تھے ہم بھی ان میں شامل ہو گئے تھے، اور آخرت کو، قیامت آخرت کو ہم نے جھٹلا دیا تھا۔ آج یہ جو یقینی دن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ تو آج یہ جو رمضان گزر رہا ہے، جو چند ایام ابھی باقی رہ گئے ہیں، اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ اس رمضان کی برکت سے، جیسے ہم نے آج ایک مہینہ پابندی سے نماز ادا کی ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 20-22 دن اگر کوئی شخص برابر کسی کو کوئی چیز کھلائی جائے پلائی جائے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بھی تو مہینہ بھر سے نماز ادا کر رہے ہیں، ہم یہ عادت ہماری کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ آخر پڑ جانی چاہیے۔ تو آج یہ عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کی پابندی کر لی، آپ یقین جانیں ہماری زندگی سے 80-90% پریشانیاں تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ سے لینے کا، بات کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی اگر ہماری زندگی میں آئے گی تو ہم اس کو لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے کہ اللہ یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے اور تو اسے دور کر سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی اس سے دور ہیں، اس لیے پریشانیوں میں ایسا الجھے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل پا رہا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں نماز کو داخل کر لیں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز داخل ہو گئی تو ہماری پریشانیاں 70-90% تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور نماز کی یہ خوبی ہے کہ اور جو برائیاں ہیں ہمارے اندر، یہ دھیرے کر کے ایک نکل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ نماز کی خوبی ہے یہ کہ نماز برائیوں سے ہم کو دور کر دیتی ہے۔ اور ہم اگر نماز نہیں ادا کریں گے تو پھر سورہ مریم کی وہ آیت اپنے ذہن میں رکھ لیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ خود بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے بھی نماز کا اہتمام کرواتے تھے، اور پھر اس میں ایسے انہی لوگوں میں، یعنی وہ انبیاء کی جماعت میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہ نفسانی خواہش میں مبتلا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نفسانی شہوات میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ غی جہنم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس سے جہنم کے اور دوسرے حصے پناہ مانگتے ہیں، تو پھر وہ ٹھکانہ ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی۔ عہد کر لیں انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی اب اس رمضان کے بعد سے، اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ جی اس کے بعد سورہ قیامہ، سورہ قیامہ کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے اور دیکھنے اور ان کے ذریعے نیک و بد میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایسا دن آئے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے، ورنہ پھر نیکی بدی کی جزا و سزا مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا قسم ہے قیامت کی، قسم ہے ملامت کرنے والے ضمیر کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم بنانے کی بات نہیں کی، فرمایا انگلیوں کی پور پور بنا دینے پر قادر ہیں۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے مفسرین پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فنگر ہیں نا انگلیوں کے، کروڑوں انسانوں میں بھی یہ میچ نہیں ہوتے، میل نہیں کھاتے یہ،
اللہ تبارک تعالیٰ اس فنگر کو بنا دینے پر قادر ہے، انگلیوں کی پور پور بنا دینے پر قادر ہے۔ سوچیں ذرا، اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند کب بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان ہی کہے گا کہاں بھاگ کر چلا جائے، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس دن بس تیرے رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے فرشتے جب پڑھیں تب پیچھے آپ پڑھیں، پھر اسے سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھولے بیٹھے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق میں اٹک جائے اور کہا جائے کوئی ہے علاج کرنے والا، اور سمجھ میں آ جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، پنڈلی کھنچ جائے، وہ دن بہتر ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے ان باتوں کو سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور چلا گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہی رویہ تیرے لائق ہے، ہاں یہی روش تجھے زیب دیتی ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنا؟ اللہ نے اس کا جسم بنایا، اعضاء درست کیے، پھر اس سے نر و مادہ دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حیثیت بھی اس صورت کے اندر بتلا دی۔ کیا ہم ایک دن منی کا قطرہ نہیں تھے؟ منی کا قطرہ ناپاک، جس کو ہم نے اور آپ نے، ہمارے والدین نے دیکھا، انسان نے دیکھا تو گھن کھائی، کپڑے دھو ڈالے اپنے۔ اس چیز سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے۔ تکبر کسی طرح سے ہمیں اور آپ کو زیب نہیں دیتا، تکبر کبھی کسی بھی طرح سے ہمیں اور آپ کو زیب نہیں دیتا۔ منی کے قطرے سے، ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان اور تکبر کرے، غرور میں مبتلا ہو۔ بیچ میں وہ اس کے بعد جو ہے سورہ دار ہے، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے اس میں ہے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی انسان کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ جی امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پیدا کیا انسان کو منی کے قطرے سے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ تو گویا ہم دنیا میں جو موجود ہیں، ہم آزمائش کے طور پر، آزمائش کے لیے امتحان دے رہے ہیں ہم۔ اب وہ 60 70 سال 65 سال جس کا جتنا وقت ہو، گویا ہم ایک امتحان کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سمیعا بصیرا، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہمیں دے دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، تاکہ ہم سمجھ لیں، خوب اچھی طرح سے فیصلہ کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر جہنمیوں کا مختصر تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا تفصیل سے تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اور جنتیوں کی صفت بتلائی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کے لیے، لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم جب کسی کے ساتھ کچھ احسان کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر اس کا منہ تکتے رہتے ہیں کہ ابھی اس نے جزاک اللہ نہیں کہا، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، یہ کیسا انسان ہے؟ ارے یہاں تو جنتیوں کی صفت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ جنتیوں کی صفت بتلائی ہے۔
تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر دیتے ہیں اور منہ تکتے ہیں کہ ابھی یہ جزاک اللہ کہے گا، ابھی شکریہ ادا کرے گا۔ وہ تو فرض ہے بھائی، دینا ہی ہے، اس نے قبول کر لیا، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ڈھونڈتے پھرو گے لے جا کر یہ کہاں ادا کریں۔ تو منہ نہ تکیں، شکریہ کا انتظار نہ کریں، رکھیں اور نظر نیچی کر کے اس کے بعد چلے آئیں۔ شرمندہ نہ کریں جس کو دے رہے ہیں اس کو۔ اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کی شراب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو جو ہے جس کے اندر زنجبیل اس کی آمیزش ہوگی، اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے، اور ایک انسان خود پیے گا، اور دوسرے درجے کی شراب ایسی ہوگی جس کو جو ہے نوکر چاکر پلا رہے ہوں گے جنتیوں کے۔ یہ 3 قسم کی شراب کا تذکرہ ہے، اس کا بھی اہتمام ہے وہاں پر۔ یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لو پینے پلانے سے، وہاں ملے گا۔ پھر جنت کے کنگن کا تذکرہ ہے، بہت تفصیل سے بہرحال جنتیوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر کیا ہے۔ آخری سورۃ سورہ مرسلات ہے، تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ جب اللہ ان لوگوں کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہے، اور کہیں سے بادلوں کو اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہے۔ اس طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہے، اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہے۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہی دن فیصلہ کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں میں چھپا ہوا ہے، اور بس وہی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگیت کر لایا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے، تو کیا ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ 26ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔